अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम नए उफ़क़ के साथ मैं हूँ आबिद सत्ती और मैं शाकिरुल्लाह। सामीन, आज के हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत में पंजाब में नए सूबों के क़याम के हवाले से कौमी पार्लिमानी कमीशन की सिफारिशात, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा आज के हमारे प्रोग्राम में दूसरा मौजू होगा हुकूमती टीम और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दरमियान लाहौर में मुज़ाकरात। सामीन, नए उफ़क़ प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के इस्लामाबाद स्टूडियो से, और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नेटवर्क के साथ ये प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान के FM 93 के 24 स्टेशन से भी बराह रास्त नशर किया जा रहा है। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान के FM 101 के हैदराबाद, सियालकोट, कोयटा और पेशावर मराकज़ से भी आप हमें बराह रास्त सुन रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत है तो आप radio.gov.pk पर जाकर हमारा प्रोग्राम बराह रास्त सुन सकते हैं। इस प्रोग्राम में आप हो सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं टेलीफोन कॉल करके, जिसके लिए हमारे राब्ते के नंबर्स हैं 922 14 41, हमारा दूसरा नंबर है 921 53 77 और हमारा तीसरा नंबर है 921 53 79। इन नंबर्स के साथ 051 मिलाइए अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं। SMS के ज़रिए प्रोग्राम में शरीक होने का तरीका है कि अपने मोबाइल के SMS के राइट ऑप्शन में जाएं, अपना पैगाम लिख के उसके बाद अपना और अपने शहर का नाम लिख के और 4471 यानी 4471 पर हमें भेज दीजिए। सामीन, हमारे प्रोग्राम का जो पहला मौजू है पंजाब में नए सूबों के क़याम के हवाले से कौमी पार्लिमानी कमीशन की सिफारिशात, और आज शाम कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से हम बात करेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने नए सूबों के क़याम से मुतालिक पार्लिमानी कमीशन को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस हवाले से अलहदा बिल पेश करेगी। आज शाम इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबे की अक्सरियती जमात है, लेकिन हुकूमत ने इन्हें इस मामले पर एतमाद में नहीं लिया। ये सूबा बनाना कोई मजाक नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। एक सूबा ही नहीं, पूरा मुल्क हिल जाता है। और पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें तो हालात और भी गंभीर हैं। अहम तरीन मसले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, वाटर, नेशनल फाइनेंस कमीशन, सेनेट सीट्स, कौमी असम्बली और सूबाई सीट्स। अब चाहिए तो ये था कि ये हमसे मशावरत, हम पंजाब में अक्सरियत में थे, हमारा सूबा तकसीम होने को चला था, मुत्तफिका करारदाद हमने पास कराई थी। और ये किस तरह हुआ मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, हमारी पार्टी के अंदर इस पे बहुत डीप डिवीजन था। मेरे समेत एक वाज़ेह अक्सरियत इस बात पे थी कि मुल्क के मसाइल और हैं। ये जनूबी पंजाब का सूबा बन भी गया तो एक वहाँ का एक मखदूम वज़ीर आला बन जाएगा और एक गिलानी गवर्नर बन जाएगा। गरीब अवाम के मसाइल वहाँ के वहीं रहेंगे। बलूचिस्तान आपके सामने है। मेरा ये ख्याल था और मेरे अक्सरियत हम उस मीटिंग में कि पाकिस्तान के अवाम और बड़े गंभीर हैं, हम मजीद इस कौम को तकसीम न करें। मगर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि नहीं, ये तासर ना हो कि हम रुकावट हैं, और मियां साहब ने ये फैसला किया और जाहिर है कि फिर पार्टी उस पर मुतफिक हुई और हमने उस पर अमली काम किया। जब हम मुत्तफिका करारदाद पास कर चुके तो दरवाजे तो खुल गए आईनी और कानूनी। बजाय हमसे मुशावरत करने के, बजाय हमें कहने के कि आए अब पंजाब किस तरह तकसीम होना है, उन्होंने एक खुद साख्ता कौमी कमीशन बनाया। हमसे मुशावरत नहीं की गई, हमसे ये भी नहीं पूछा गया कि आपके कौन से मेंबर्स इस कमीशन में आने हैं। तो हमने इस मौक़िफ़ पे कि ये मुनासिब नहीं है, ये पार्टी का हक पहुंचता है कि वो कौन से नुमाइंदे किसी कमीशन में डाले, और कौमी कमीशन है तो हमें हक पहुंचता है। दूसरा, हमें इसका एजेंडा बताएं, मैंडेट तो है सूबाई असेंबली, एजेंडा बताएं। तीसरा, हमें इस बात के भी एतराज था कि तकसीम सूबा पंजाब होने चला है, उस कमीशन का जो चेयरमैन है प्रेसिडेंसी का स्टाफ ऑफिसर है। तकसीम सूबा पंजाब होने को चला है, जो पंजाब होने चला है उसका कोई MNA, कोई MPA, कोई सेनेटर उसमें मौजूद नहीं है। कराची के फारूक सत्तार साहब हैं या MQ हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ANP है। तो मैं ये पूछने का हक और मेरी पार्टी पूछने का हक रखती है कि ये मजाक कौन से दुनिया के जमहूरी निज़ाम में होता है
کہ جو افیکٹڈ پارٹی ہے اس کو ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، اور دوسرے صوبوں سے اٹھا کر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ایم کیو میں پڑ جاتی ہے کہ ان کی تو کراچی میں، حالانکہ 2 دفعہ ہماری حکومتیں وہاں رہی ہیں صوبائی اسمبلی میں، ہمارے ایم این اے رہے ہیں، مگر ہمیں کہا جاتا ہے ان کا تو وہاں ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے. تو ایک ایسا صوبہ جہاں مسلم لیگ نون اکثریت میں ہے، جہاں آج تک ایم کیو ایم یا اے این پی کا کاؤنسلر پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا، وہ یہ صوبہ تقسیم کرنے چلے. ہمارا موقف یہ ہے، اور میں تھوڑا سا آپ کو سامنے پڑھتا ہوں، کہ اس کمیشن کو اول تو اختیار ہی نہیں تھا اپنے آپ کو قومی کمیشن کہلانے کا، کیونکہ اس میں پنجاب کی ریپرزنٹیشن اور مسلم لیگ نون کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. نمبر 2، فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں بنایا، زرداری صاحب نے بنایا. سو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ بی جے پی کی ریزولوشن لائیں گے تو ہم عین آئین اور قانون اور ضابطے کے مطابق، اس مینڈیٹ کے مطابق، آئین کے مطابق، جو آئین صوبائی اسمبلی کو اختیار دیتا ہے اور جو صوبائی اسمبلی پنجاب نے اختیار استعمال کیا ہے، مسلم لیگ نون عین اس کے مطابق آئینی ترمیم اسمبلی میں خود ہی لا رہی ہے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے نئے صوبوں کے قیام سے متعلق پارلیمانی کمیشن کو مسترد کر دیا ہے. ان کی پریس کانفرنس سے ایک اقتباس آپ سن رہے تھے. سامعین، پارلیمانی کمیشن نے ایک نئے صوبے جس کا نام بہاولپور جنوبی پنجاب ہوگا کو بنانے کی سفارش کی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان ڈویژن، جبکہ 2 اضلاع بکھر اور میاں والی شامل ہوں گے، اور اس صوبے کی قومی اسمبلی کی 59 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 124 نشستیں ہوں گی، اور اس کا صدر مقام بہاولپور ہوگا. گورنر اور وزیر اعلیٰ ایک ہی جگہ بیٹھیں گے. الگ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ بھی ہوں گے. باضابطہ دستخط آج متوقع تھے. سامعین، آپ کو بتاتے چلے کہ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کا ایک حصہ اس وقت آپ کے لیے شامل کر رہے ہیں. تاریخ اور جدوجہد کی صورت میں موجود ہو تو آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایسی پاپولر ڈیمانڈ کہاں پر موجود ہے، تو پاکستان کا بچہ یہ بات کہے گا کہ جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کے قیام کی ایک پاپولر ڈیمانڈ موجود ہے. اور یہ بات جس صوبے میں نئے صوبے کے قیام کی بات ہو رہی ہے تو وہاں کی صوبائی اسمبلی نے بھی یہ قرارداد پاس کی ہوئی ہے کہ پنجاب میں ایک یا ایک سے زائد نئے صوبے بننے چاہیے. چنانچہ قومی اسمبلی میں بھی یہی قرارداد پاس ہو چکی ہے، اور غالباً سینٹ میں بھی یہ قرارداد پاس ہو چکی ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کے قیام کے لیے سب سے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد قائد تحریک الطاف بھائی کی ہدایت پر متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان پارلیمان نے پیش کی تھی. یہ بات آپ کے علم میں ہے. اسی طرح قومی اسمبلی اور سینٹ میں پنجاب اور جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کے قیام کے لیے آئینی ترامیم پر مشتمل بل بھی سب سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے اور متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرف سے پارلیمان کے اندر یہ بل بھی پیش کیا گیا. پھر جب یہ عوامی مطالبہ شدت اختیار کرنے لگا تو پھر صدر مملکت کی ہدایت پر ایک قومی کمیشن قائم کیا گیا ارکان پارلیمان کی پر مشتمل، جس میں تمام نمائندہ جماعتوں کی نمائندگی تھی، تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی. اس کمیشن نے مسلسل کئی ماہ کام کیا. کمیشن نے اتفاق رائے سے، جس میں تقریباً پارلیمان کی تمام نمائندہ سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، ماں سوائے چند ایک کے، اس مسودے کو تیار کیا. اب یہ مسودہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں
متعارف ہونے جا رہا ہے. گویا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا دیرینہ مطالبہ، ان کا مقبول مطالبہ اور ان کا ایک دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. اور اس پر ایک قومی کنسنسس بھی موجود ہے. یہ تھے ڈاکٹر فاروق ستار، رہنما متحدہ قومی موومنٹ، جو لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سامعین، آج چودھری نثار کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی شوکت بسرا سے. آپ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں. سامعین، اس حوالے سے ان کے تاثرات سنتے ہیں. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ڈبل فیس تھا، جو کہتے وہ کچھ تھے کرتے کچھ ہے، ابھی اصل چہرہ ان کا قوم کے سامنے آ جائے گا. اصل جنوبی پنجاب کے وسائل انہوں نے اس بری طریقے سے لوٹے ہیں میاں برادران نے کہ ہمارے 35 اضلاع کے پیسے انہوں نے سارے کے سارے لاہور پہ لگا دیے. اور احساس محرومی جنوبی پنجاب کا پہلے سے ہی جنوبی پنجاب کے لوگوں کی آواز تھی، اور احساس محرومی ان کے دور میں زیادہ بڑھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ملتان تشریف لے کے گئے تھے، سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان تھے، وہاں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ کہ جنوبی پنجاب کے جو عوام ہیں ان کی خواہش کو عملی شکل دی جائے گی اور جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے گا. پھر خود ہم لوگوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر وہاں پر ایک قرارداد پاس کی اور وہ بھیجی پنجاب اسمبلی کو. پنجاب اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کیو نے تقریباً کوئی 1 سال کے ریزولوشن جمع کروا رہے تھے ہم لوگ، لیکن یہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر انہیں بلڈوز کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وہ قرارداد نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گئی تو ہم لوگوں نے متفقہ، یہ بات بڑی امپورٹنٹ سمجھنے والی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جتنی جماعتیں موجود تھیں انہوں نے متفقہ قرارداد پاس کی اور فیڈرل حکومت کو اور صدر پاکستان کو یہ ریکویسٹ کی اس قرارداد کے الفاظ سے کہ ہم صدر پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک قومی کمیشن بنائیں اور ایک پارلیمانی کمیشن بنائیں جو صوبوں کے متعلق معاملات کو طے کر سکے اور اپنی سفارشات قومی اسمبلی کو دے. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس قرارداد کی روشنی میں ایک قومی کمیشن بنایا. قومی کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پارلیمان کے اندر جتنی جماعتیں ہیں ان کو نمائندگی دی جائے تاکہ لوگ اپنی وہاں سفارشات مرتب کریں اور اس کو آئینی شکل دی جا سکے. لیکن ہم 3 مہینے ان سے نام مانگتے رہے مسلم لیگ نون سے، انہوں نے نام نہ دیے. الٹیمیٹلی اسپیکر قومی اسمبلی حمیدہ مرزا صاحبہ نے کمیشن تشکیل دے دیا اور اس میں مسلم لیگ کے نون کے بھی نام دیے، تمام جماعتوں کے نام اس لیے دیے کہ کل اب ان کا یہ اعتراض کہ جی اے این پی کے نام کیوں ہیں، ایم کیو ایم کے نام کیوں ہیں. بھائی کل جب آئینی ترمیم پاس ہونی ہے تو کیا انہوں نے اس کے لیے ووٹ نہیں کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لوگوں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا. یہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے رہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو وسائل ہمارے یہ لوٹ رہے ہیں. آج جو ہمارا نوجوان ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، اس پر نوکریاں نہیں ہیں. آج ہمارا کسان جو کہ وہاں پہ بلک رہا ہے، پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے تاکہ ان کو پانی کا مناسب حصہ نہ مل سکے. ہمارے وہ وسائل جو این ایف سی کے حوالے سے ہمارے پاس آنے ہیں، ہمارے وہ لوگ جو ایک ٹرانسفر کے لیے رحیم اللہ خان سے اٹھتے ہیں یا ہارون آباد فوڈ آباد سے اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں لاہور تبادلے کے لیے، نہیں چاہتے کہ وہ ان کے مسائل گھر پہ حل ہو سکے. پھر اب جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب تو پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں جنوبی پنجاب اور بہاولپور کو صوبہ بنایا جائے گا، تو اب یہ اس صوبے کی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. اور چودھری نثار علی کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ اسی کا شخصانہ ہے اور یہ ابھی لوگ ان کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ تمام طرح کے روڈ اٹکائے جائیں، تمام سازشیں کی جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانی ان پلوں سے گزر چکا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دنیا کی کوئی طاقت ان جیسے لوگ جو ہمارے علاقوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو ہمارے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، جو آج ایک لاہور کی سڑک پہ جنگلہ بس سروس پہ جو کمیشن کھانے کے لیے 70 ارب روپے لگا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل جب نیشنل اسمبلی کے اندر وہ امینڈمنٹ آئے گی تو بھاری اکثریت کے ساتھ پاس ہو کے نیشنل اسمبلی سے بھی سینٹ سے بھی تو جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا. آج کی ان کی یہ پریس کانفرنس قوم کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب ان کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آنے لگ گیا ہے، کیونکہ یہ بار بار یہ کبھی بہاولپور جاتے تھے تو بہاولپور کو صوبہ بنانے کی بات کرتے تھے، جنوبی پنجاب
पंजाब आते थे तो मुल्तान जनूबी पंजाब बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन इनफैक्ट ये फिलर था, ये साजिश थी, ये स्पाइलर था ताकि ना बहावलपुर सूबा बने ना जनूबी पंजाब सूबा बने। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आन पहुंचा है कि हमारे इलाकों के लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, हमारे इलाकों के लोगों ने जो आवाज बुलंद की है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी के अंदर भी जी ये थे शौकत बसरा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि डिप्टी पार्लिमानी लीडर है पंजाब असम्बली में। और सामीन, इस वक्त हमारे साथ मुल्क के मारूफ सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा मौजूद हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुख्तसर नोटिस में हमें टाइम दिया। क्लासरा साहब, ये बताइए, चौधरी निसार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त मसाइल और हैं, मुल्क के नए सूबे बनाने की बात न की जाए, क्या कहेंगे? ये मेरा ख्याल है बात ये चौधरी निसार अली साहब और उनकी पार्टी को उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब उन्होंने पंजाब असम्बली में एक करारदाद पेश की थी और कहा था कि पंजाब में 2 सूबे बनाए। अगर पीपल्स पार्टी पे ये ब्लेम, अगर ये कुछ एलिमेंट्स कर सकते हैं सूबे बनाने के खिलाफ हैं, तो पंजाब को 2 हिस्सों में करना चाह रहे थे तकसीम। तो ये नवाज लीग ने तो 3 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ की थी। इसलिए मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो आप इनकी मुखालफत हो रही है वो किस नुक्ते और बुनियाद पर कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद चाहते थे कि पंजाब में 2 नए सूबे बनाए जाएं और उसी करारदाद की बुनियाद पे यहाँ पे कमीशन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर। तो मेरा ख्याल है ये उनका सेकंड थॉट है। अब उन्हें शायद फील हो रहा है कि शायद कि वो जो उनको साउथ से शायद वो नहीं मिल सकेगा एज जो पीपल्स पार्टी ले सकती है, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ है कि शायद पीपल्स पार्टी संजीदा है और इस हिस्ट्री को काउंटर करने के लिए मेरा ख्याल है वो ये लेके आ रहे हैं कि आप सूबे मत बनाए, तो ये टाइम ठीक नहीं। मुझे नहीं समझ आती कि पिछले 65 साल में पाकिस्तान का कोई एक मुझे कोई पीरियड बता दें जो आपका ख्याल है बड़ा पीसफुल दौर था और पाकिस्तान में कुछ चेंजेस की जा सकती, कोई आप ही बता दें कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक वो कौन सा दौर था जो ये पुरसकून दौर था और जिसमें कुछ ना कुछ काम किए जा सकते थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस की जा सकती थी, इस मुल्क के जो जरूरी पेंडिंग बिजनेस है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। ये पाकिस्तान का मुझे तो 65 साल में इसी टर्मैल में ही लगा है, कभी फौजी टेक ओवर हो रहे हैं, कभी वजीर में फांसी लग रहे हैं, कभी जेलों में जा रहे हैं, कभी वो कत्ल हो रहे हैं, कभी एग्जाइल हो रहे हैं। ये तो काम हम पिछले 65 साल से चलते रहे। अगर चौधरी साहब कहते हैं कि ये टाइम ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है पिछले 65 साल में भी कोई ऐसा टाइम नहीं था कि जब इस तरह की चेंजेस ये की जा सकती थी। नवाज लीग के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, ये जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि अगर आपको सूबों पर एतराज था तो फिर आपने वहाँ पे सुबह असम्बली में करारदाद क्यों पेश की थी? इन्होंने पेश की थी और इनको जवाब देना चाहिए मेरा ख्याल है। रऊफ़ क्लासरा साहब, जो कमीशन है उस पर भी चौधरी निसार ने एतराज़ किया है, उसको मुस्तरद किया है और उनका कहना है कि इसमें जो नुमाइंदगी है उसमें जनूबी पंजाब की रिप्रेजेंटेशन नहीं है और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि नून लीग से मुशावरत नहीं की गई। एक तो ये बात है कि ये जो कमीशन ने जो अपने रिकमेंडेशन दी है ना, जो भी ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई ऐनी तौर पर बेंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पे कि जो उन्होंने लिख के दे दिया है वो कोई एक आसमान तक भेजा हुआ कोई वो है सहीफा है, उस पर अमल करना है। ये पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा कल परसों तक। उसमें चौधरी निसार साहब है, इनकी पार्टी है, वो अपना इनपुट भी दे सकते हैं, बहस मुबैसा भी हो सकता है, वहाँ पे अपनी तरामीमें भी दे सकते हैं और हाउस को मैनूवर भी कर सकते हैं। कमीशन के मेंबर नहीं भी थे लेकिन वो यहाँ पे तो पूरा अपना वो दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। अगरचे उनके कमीशन के मेंबरान मेरा ख्याल है जहाँ तक 4 के करीब उनके मेंबर शामिल थे, लेकिन उन्होंने खुद इसको बैकआउट किया हुआ कि हम इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो उनके पास पूरा फोरम उनके पास मौजूद है कि अगर वो कमीशन में नहीं भी बैठे थे तो कौमी असम्बली में अब ये सारी तजावीज़ आने वाली हैं, सारा बिल आने वाला है, वो डिबेट कर सकते हैं, वो तकरीरें कर सकते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, वो इसकी मुखालफत कर सकते हैं, मुखालफत में वोट दे सकते हैं, पूरे हाउस को मिला के इस बिल को रिजेक्ट करवा सकते हैं। ये तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, खूबी है कि वो जो बंदा जो चाहता है वो करके देख ले। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस पे इन मसाइल को आप जितने अरसा तक डिले करते रहेंगे पाकिस्तान मसाइल में झिड़का जाएगा। ये कहना ये पेंडोरा बॉक्स है, ये कहना ये टाइम ठीक नहीं है, मतलब खुदा का खौफ करें। एक 12 करोड़ का सूबा कैसे एक चीफ मिनिस्टर से, एक आपके गवर्नर या एक आपके चीफ सेक्रेटरी और एक इंस्पेक्टर जनरल से हल हो सकता है? मैंने ये पिछले हफ्ते तकरीर सुनी थी, राना तनवीर साहब MNA हैं, शेखोपुरा से कौमी असम्बली में उन्होंने तकरीर की। उन्होंने रजा हजाब हिराज साहब ने पहले तकरीर की बड़ी एक अच्छा खासी धुआंधार कि क्यों हमें वहाँ पे साउथ में सराइकी सूबा चाहिए। उसके अगेंस्ट एक राना तनवीर साहब ने तकरीर की कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा जी आप साउथ को रो रहे हैं कि साउथ में पसमानदगी है, साउथ में नौकरियां नहीं है, साउथ में डेवलपमेंट नहीं है, बला बला ये चीजें। उसने कहा शेखोपुरा मेरा ये डिस्ट्रिक्ट है, ये PML नवाज की MNA राना तनवीर साहब, वहाँ के लाहौर से 20 किलोमीटर तो ये फासला नहीं बनता होगा। उसने कहा जो वहाँ तबाही बर्बादी है वो आके देख लें। ये PML नवाज का अपना बंदा कह रहा है कि लाहौर की तरक्की तो हुई है लेकिन लाहौर से बाहर किसी की
اب چھوڑ دیں ساؤتھ میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, شیخوپورہ میں ترقی نہیں ہوئی. یہ رانا تنویر کی تقریر ہے جو انہوں نے 3-4 دن پہلے قومی اسمبلی میں کی ہے. جب یہ پالیسی لے کے حکمران آئے کہ کسی بھی پارٹی سے ہو, پیپلز پارٹی ہو, کیو لیگ ہو یا نواز لیگ ہو, کہ سارا پیسہ تو آپ نے ایک شہر پہ نہیں لگانا ہوتا کہ گیلانی صاحب اٹھیں وہ ملتان پہ لگا دیں اور صاحب یہ اٹھیں تو وہ یہ پنڈی پہ لگا دیں, یا کل کو شہباز شریف صاحب ہیں وہ لاہور پہ لگا دیں. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں اور بھی کچھ لوگ رہتے ہیں, ان کی کچھ اور بھی ریکوائرمنٹ ہیں. تو اس ملک میں نہ آپ ریسورسز تقسیم کرنے پہ تیار ہیں, نہ اپنی پاور آپ تقسیم کرنے کے تیار ہے. تو پھر یہ کیسا ملک چلے گا؟ کیا پھر 8-10 لوگ جو ہیں انہیں کو خوش کرنے کے لیے, وہ چاہے ہماری ساؤتھ کی فیملیز ہوں یا سینٹرل پنجاب کی ہوں یا نارتھ پنجاب کے چودھری صاحب ہوں, اب انہی کے ڈومین کے لیے سارے کا سارا اسٹرکچر برقرار رکھا جائے تو ملک برقرار رہے گا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور نئی ڈبیٹ ہے کہ لینگویج کی بنیاد پہ صوبے نہیں بن سکتے. ایک اعتراض آتا ہے کہ یہ جی تصوب ہے, جی سرائیکی صوبہ بن کے تصوب ہوگا. بھائی اب بھارت کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ جتنے نئے صوبے بنے ہیں 70-80% لنگوئل بیسس پہ بنے ہیں. دنیا بھر میں اسکاٹ لینڈ ہے, آئرلینڈ ہے, مطلب دیر آر مینی ایگزامپل کے لوگ اپنی نیشنلٹیز کے حوالے سے, اپنی لینگویج کے حوالے سے وہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو شناخت دیتے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ قوموں سے نفرت کی جاتی ہے, قوموں کی زبانوں سے نفرت کی جاتی ہے, قوموں کے کلچر سے نفرت کی جاتی ہے. یہ کلونیل مینڈ تھے جو حملہ آور آتے تھے, یہ بیرونی حملہ آور, یہ ان کا اسٹائل تھا کہ لوکل زبانوں کو دبایا جائے, لوکل کلچر کو دبایا جائے, لوکل لوگوں کو دبایا جائے, ان کو کوئی شناخت نہ دی جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ نے شناخت ڈھونڈنی ہے تو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں. تو یہ تو ڈیموکریٹک کنٹری ہے, سارے صنعت فیلز ہیں یا باہر سے بھی جو ہمارے بھائی ہیں نا, دے آر پارٹ آف دس لینڈ ایز ویل. تو جب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ صرف تنظیم انتظامی بنیادوں پر ہونا چاہیے تو لنگوسٹک, تو آئی آلویز ونڈر کہ یہ کوئی بیرونی حملہ آور ہے ہمارے اوپر حکمران ہے یا اسی ملک کے لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. تو اپنی قوموں سے, اپنی لینگویج سے یہ نفرت جو ہے یہ میری وجہ ہے, یہ سمجھ سے بجانڈ دنیا ہنسی ہوگی ہمارے اوپر. ملک ہے جہاں کی زبان اور کلچر کو کوئی اہمیت نہیں جاتی. جی رؤف کلاسرا صاحب مختصراً بتائیے گا کہ چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ہم ایک ترمیمی بل پیش کریں گے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے جو رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے انہیں چودھری صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کس طرح کی ترمیم لانا چاہتے ہیں. ترمیم میں میرا خیال ہے وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا ان کا ایک مطالبہ ہو سکتا ہے یا ان کا اعتراض ہو سکتا ہے, جائز بھی ہو سکتا ہے. میں کہوں گا کہ جی جب اگر آپ نے پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن پہ صوبے بنانے کے لیے کمیشن بنایا تو پنجاب اسمبلی نے 2 صوبوں کی بات کی تھی. آپ کا کمیشن کہتا ہے صوبہ بناؤ, وائناڈ, بھاولپور, سینٹرل پروونس. ٹھیک ہے جی, اس لیے ایک تو ترمیم وہ یہ لا سکتے ہیں کہ صوبہ ایک نہیں, وہ کہہ سکتے ہیں 3 صوبے بناؤ, ہزارہ ڈویژن کو بھی صوبہ بناؤ, کیونکہ وہاں پہ نواز نے لوز کیا ہے بہت سارا گراؤنڈ. جب پچھلی دفعہ 18ویں ترمیم پہ ووٹ ڈالا تھا, خیبر پختونخوا کو نام دیا گیا تھا. تو وہ ان کی میرا خیال ہے ڈیوڈ سے کہ پاکستان میں نئے صوبے بنائے جائیں. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ اس پورے پروسیس کو پنجاب میں جو نیا صوبہ ہے اس کو ڈیلے کرایا جائے اور ایک نیا صوبہ وہاں نہ بننے دیا جائے, تاکہ پیپلز پارٹی اگر ساؤتھ میں کوئی ایج لے سکتی ہے تو وہ اسے نہیں ملنا چاہیے. اور اگر جہاں پہ وہ علاقے جو اس صوبے بننے سے ناراض ہوں گے ان کو خوش کرنے کے لیے میرا خیال ہے پی ایم کچھ نئے اسٹیپس لے کے جس میں ہزارہ ڈویژن کو صوبہ بنانے کی بات ہو سکتی ہے. سب سے اہم مجھے لگ رہا ہے, اور پنجاب میں وہ بھاولپور اور یہ سب کا صوبہ بنانے کی بات کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ان ترمیموں کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ رؤف کلاسرا صاحب ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کا. سامعین ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا سے, اور ان سے ہم نے بات کی قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان کی آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. سامعین ہم نے اسی پریس کانفرنس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. صدر ہیں پاکستان سرائیکی پارٹی کے تاج محمد لنگا, اور ان سے ان کے خیالات ہم نے جاننے کی کوشش کی. آئیں سامعین گفتگو سنتے ہیں تاج محمد لنگا کی. وہ نثار صاحب جو ہیں وہ پنجاب قوم کے نمائندہ ہیں. انہوں نے سرائیکی خطے کو اپنی کالونی بنایا ہوا ہے. وہ جو ہیں کسی صورت میں ہمیں آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم 1848 میں لاہور کے ساتھ چلے گئے تھے. سندھ بھی 1843 میں بمبئی کے ساتھ چلا گیا تھا. سندھ کو بمبئی سے واپس لانے کے لیے قائد اعظم نے 14 نکات میں مطالبہ کیا, اور 1934 میں گول میز کانفرنس میں سندھ علیحدہ صوبہ بن گیا. ہمارا کوئی وکیل نہیں تھا وہاں, ہمیں لڑنا پڑا. ہم پاکستان کی سب سے بڑی قومیت ہیں, سب سے بڑی ہماری زبان ہے, ہمارا لٹریچر ہے, ہماری اپنی تاریخ ہے, ہماری ثقافت ہے, ہمارا ادب ہے. چودھری نثار اکیلے نہیں ہیں. تو چودھری صاحب سے کہیں کہ آپ پرامن طریقے سے ہماری شناخت ہمیں دے دیں. نہیں دیں گے ان کے لیے مشکلات ہوں گی. لہٰذا چودھری صاحب آپ ہوش کے ناخن میں, آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ 2013 ہے, یہ تو نوبادیاتی دور ہے, یہ تو کرزن کا دور ہے, یا ان انگریزوں کا جنہوں نے برے صغیر کے خطوں پر قبضہ کیا تھا. لہذا یہ صوبہ تو ملنا چاہیے.
اور یہ روٹی کپڑا مکان کی طرح اہم ہے. ہمیں اپنی خود مختاری چاہیے. ہم روٹی کپڑا مکان بجلی مہنگائی اس سے زیادہ اہم مسئلہ سمجھتے ہیں. آئینی مسئلہ ہے. یعنی ہماری اگر آئین میں شناخت نہیں ہے، اگر ہم آئین میں تسلیم نہیں کیے جاتے، ہماری زبان تسلیم نہیں کی جاتی، ہمارے مسائل پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو پھر ہم روٹی کپڑا مکان کہاں سے لیں گے؟ ہمارا روٹی کپڑا مکان تو چودھری صاحب آپ کے لوگوں نے چھینا ہوا ہے. مسائل ہمارے ہیں اور یہ سارے لاہور پر خرچ ہوتے ہیں، ٹوٹلی محروم ہیں. آپ دیکھیں کہ NHC ایوارڈ کے مطابق ہمیں کم سے کم 300 ارب سرائیکی خطے کو فنڈ ملنا چاہیے، اور اس سال انہوں نے 50 ارب دیا. پچھلے سالوں میں تو 5 ارب دیتے تھے. اور بھٹو صاحب نے 2 یونیورسٹیاں بنائی، باولپور اور ملتان. آج تک یہ 40 سال میں آج تک ایک نئی یونیورسٹی اور نہیں بن سکی. لاہور میں 20 یونیورسٹیاں ہیں، اسلام آباد میں 15 یونیورسٹیاں ہیں. وہاں 2 یونیورسٹیاں ہیں جن کا معیار عالمی سطح کی یونیورسٹیوں کا نہیں ہے. ایک میڈیکل کالج ملتان میں ہے، باولپور میں چھوٹا سا، اور وہ کالجز کا داخلہ لاہور کنٹرول کرتا ہے اور لاہور سے بچے ان کو ترجیح دیتے ہیں. لہذا ہم غلامی میں رہ رہے ہیں. یہ مسئلہ صرف صوبے کا نہیں ہے. یہ سرائیکی لوگوں کو ان کا 200 سال پہلے جو خود مختاری کا حق چھین لیا گیا تھا وہ ہم واپس مانگ رہے ہیں. آپ صوبائی خود مختاری مانگتے ہیں، آپ نے اور لے لیا آئین میں، لیکن ہماری غلامی میں اضافہ ہو گیا، سرائیکی لوگوں کی غلامی میں، کہ پنجاب کے پاس آپ اور 40 مضامین 47 آ گئے. نوکری پنجاب کو دیتے ہیں، آپ سرائیکی خطہ کے ڈومیسائل کو نہیں دیتے. آپ اپلیکیشن اٹھا کے باہر بھیجتے ہیں، آپ نوکریاں نہیں دیتے، میڈیکل کالج میں داخلے نہیں دیتے، نئے میڈیکل کالج نہیں دیتے، نئی یونیورسٹی نہیں دیتے، نئے کارخانے نہیں دیتے. اب دیکھیں کپاس سرائیکی علاقے کی ہے، کارخانے کراچی میں دوسری جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. سرائیکی خطہ 1 کروڑ گانٹھ کپاس کی پیدا کرتا ہے، جس سے 15 سے 18 ارب ڈالر زر مبادلہ آتا ہے. پاکستان کا زر مبادلہ صرف سرائیکی خطہ سے آتا ہے. اگر سرائیکی خطہ کے مسائل کو نکال دیں پاکستان کا بجٹ نہیں بن سکتا. 1.5 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، گیس ہے، آئل ہے، یورینیم ہے، تھرمل پاور ہے مظفر گڑھ میں، ہائٹ اسکن ہے. مسئلہ ہمیں اپنے حقوق ہمارے وسائل کا ہے. ہماری قوم کو ایک قسم کی خود مختاری کا ہے، دوسری قوموں کا ہے. سندھیوں کو خود مختاری ہے، بلوچوں کو ہے، پشتونوں کو ہے. پنجاب والے جو ان کا پنجاب کا علاقہ ہے کہ ہمیشہ پنجاب ہوتا تھا، ہندوستان میں چلا گیا یا جو یہاں ہے اس پر تو ہم 1 انچ نہیں مانگتے. وہ ہمارا جو اکثریتی سرائیکی بولنے والے علاقے ہیں ان پر ہمیں خود مختاری دیں. چودھری صاحب صرف نہیں ہے، پیپل پارٹی نے تھوڑا سا ایڈریس کیا ہے ہمارے مسئلے کو. یہ تھے تاج محمد لنگا، صدر پاکستان سرائیکی پارٹی، اور جو بات کر رہے تھے جنوبی پنجاب کے نئے صوبے کے قیام کے حوالے سے. سامعین، پارلیمانی کمیشن نے اس حوالے سے اپنی سفارشات پیش کر دی تھی، بلکہ منظور کر دی تھی، جس میں ایک نئے صوبے بہاولپور جنوبی پنجاب کے بنانے کی سفارش کی گئی تھی، جس میں بہاولپور، ڈیرہ غازی خان ملتان ڈویژن، جبکہ بکر اور میاں والی کے اضلاع شامل ہوں گے، جس کی قومی اسمبلی کی 59 اور صوبائی اسمبلی کی 124 نشستیں ہوں گی، اور جس صوبے کا صدر مقام بہاولپور ہوگا، جس میں گورنر اور وزیر اعلیٰ ایک ہی جگہ پر بیٹھیں گے. الگ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ بھی ہوں گے. اس کے خلاف آج قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے نئے صوبوں کے قیام سے متعلق پارلیمانی کمیشن کو مسترد کیا اور اس کی سفارشات کو بھی مسترد کر دیا ہے. سامعین، اسی حوالے سے ہم نے رائے معلوم کی دوست محمد مزاری کی، جو کہ وزیر مملکت برائے مواصلات ہیں، راجن پور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے ہیں، اور ان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ نئے صوبے کا قیام کتنا ضروری ہے اور اس سے وہاں کے لوگوں کے مسائل کس حد تک حل ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی اشد وقت کی ضرورت ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں، اور اسپیشلی ایڈمنسٹریٹو طور پہ آپ دیکھیں پنجاب اتنا بہت بڑا صوبہ ہے 9 کروڑ کی آبادی کے ساتھ، جو کہ ایڈمنسٹریشن میں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں. پنجاب میں بہت زیادہ ریموٹ ایریاز ہیں، بیکورڈ ایریاز ہیں، اور سدرن پنجاب کو میں سمجھتا ہوں ان کی آئیڈینٹی ملنی چاہیے.
اور یہ آئیڈینٹی کا جو ڈیمانڈ ہے، میرے دادا جو کہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے 1993 میں، یہ پچھلے 30-40 سال سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پنجاب کو بائفرکیٹ کیا جائے اور جنوبی پنجاب کو ان کا حقوق ملنا چاہیے۔ پارلیمانی کمیشن نے کیا جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں اور جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کی بھی رائے لی ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں، بالکل ان کی رائے لی ہے اور سب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ سارے اس بات پہ اتفاق کر چکے ہیں اپنی رائے دینے کے بعد کہ جی ایک نئے صوبے کا قیام ہونا چاہیے جنوبی پنجاب۔ آپ بطور ایک سیاسی رہنما کے کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جنوبی پنجاب کا الگ صوبہ بن جاتا ہے تو اس صوبے کے بننے کی وجہ سے جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ نچلی سطح پر حل ہو سکیں گے آرام سے؟ کافی حد تک۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صوبہ بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کریں، آپ لوگوں کو حقوق ان کے دروازے پر دیں، آپ کا بجٹ علیحدہ ہوگا، آپ کے جو باقی نوکریاں ہوں گی وہ علیحدہ ہوں گی، آپ کا ایک علیحدہ سسٹم بنے گا، آپ کے سینٹ میں ریپرزنٹیشن ہوں گی، تو ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ بعض سیاسی رہنما وہ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ زبان کی بیس پہ جو ہے وہ الگ صوبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ لنگوسٹک بیسس پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہم صوبہ چاہتے ہیں حقوق کی بنیاد پہ۔ میری اپنی ذاتی جو میری رائے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، باقی جو پارٹی کی رائے ہوگی وہ ہمیں بالکل ضرور ہوگی، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ صوبہ لنگوسٹک بیسس پہ نہیں بننا چاہیے، لسانی بنیادوں پہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ تھے دوست محمد مزاری، آپ وزیر مملکت برائے مواصلات ہیں اور آپ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور آپ کا تعلق راجن پور سے ہے۔ سامعین، ہم نے پنجاب میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے جو قومی پارلیمانی کمیشن کی سفارشات ہیں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی میاں بلیغ الرحمان سے۔ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ بھاولپور سے منتخب ہوئے ہیں اور آپ کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے۔ آئیں سامعین ان کی رائے سنتے ہیں۔ دیکھیں جی، بھاولپور صوبہ جو ہے یہ بھاولپور کا ایک بہت پرانا مطالبہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو اس کو اب شکل دے دی گئی ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ تو ایک جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے جو پہلے سے ڈیزائن کیا جا رہا تھا اس کا نام بھاولپور رکھا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون بھی اس سے اختلاف کرتی ہے، اور بھاولپور کی ایک اوور ویلمنگ میجورٹی واضح اکثریت جو ہے وہ اس صوبے کی شکل سے اختلاف کرتی ہے، وہ پرانی ریاست بھاولپور کو بحال کرانے کے حق میں۔ آپ نے اس طرح بتایا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھاولپور جو پرانی ریاست تھی اس کو صوبے کے طور پہ بحال کرانے کے حق میں ہے، تو باقی جو جنوبی پنجاب ہے اس کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نواز کے تحفظات ہیں یا اس کو بھی الگ صوبہ بنانا چاہے گی مسلم لیگ نواز؟ جی، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنی پہلے ہی وضاحت دے چکی ہے، کیونکہ پنجاب کی اسمبلی میں واضح اکثریت سے نہیں بلکہ یونینیمسلی مکمل تمام پارٹیوں اور تمام ممبران نے 2 قراردادیں پاس کی تھیں، جو اور مسلم لیگ نواز کی وہی منشا ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ بھاولپور صوبہ، بھاولپور صاحب کا ریاست کو بحال کیا جائے، اور دوسرا صوبہ جنوبی پنجاب ہو، اور یہ دونوں صوبے جو ہیں یہ بننے چاہیے، اور ان کی قرارداد سے مطالبہ کیا گیا تھا قومی اسمبلی سے اور وفاق سے کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بھاولپور صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جاتا ہے تو کیا ان صوبوں کے قیام سے جو جنوبی پنجاب کے اور بھاولپور کے افراد ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد مل سکے گی؟ جی بالکل، جتنے بھی زیادہ چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں اس سے فیڈریشن بھی مضبوط ہوتی ہے، اور مقامی طور پر مسائل جو ہیں ان کو بھی حل کرنے میں بہتر طور پر مدد ملتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چھوٹے صوبے بنیں گے، اور آپ دیکھیے گا پاکستان میں مستقبل میں اور بھی چھوٹے صوبے بنتے نظر آ رہے ہیں، لیکن فی الحال انہیں 2 کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، یہ بننے چاہیے۔ یہ تھے میاں بلیغ الرحمان، آپ کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے اور آپ رکن قومی اسمبلی ہیں بھاولپور سے۔ سامعین، ہم نے گفتگو کی سیف الدین کھوسا سے، آپ MNA ہیں اور آپ ڈیرہ غازی خان سے منتخب ہوئے ہیں، اور ان سے بھی ہم نے جو نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے جو سفارشات ہیں قومی پارلیمانی کمیشن کے حوالے سے بات کی ہے۔ آئیں سامعین گفتگو سنتے ہیں سیف الدین کھوسا کی۔ جی، یہ تو پہلے دن سے ہماری سب کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ انتظامی حوالے سے یہ صوبہ بننا چاہیے۔ اب انتظامی حوالے سے مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں کے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس کے لیے سینکڑوں کلومیٹرز کی مسافت طے کر کے لاہور جانا پڑتا تھا، اور پھر اگر کوئی واقعہ ہو جائے یا کوئی معاملات ہو جائیں، آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، 60% آبادی پنجاب کے اندر ہے، ممکن نہیں ایک چیف سیکرٹری اور ایک IG کے ساتھ آپ تمام کو کنٹرول کریں۔ تو اس وجہ سے یہ نیا صوبہ جب بنے گا یہاں پہ ایک علیحدہ ایک سیٹ اپ آ جائے گا، علیحدہ سیکریٹریٹ آ جائے گا، اور ایڈمنسٹریشن بدرجہ بہتر ہو جائے گی۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی چونکہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور اس صوبے کے جو وسائل ہیں زیادہ تر جو ہے وہ شمالی پنجاب پہ جو ہے وہ زیادہ خرچ ہو رہے ہیں بنسبت جنوبی پنجاب کے. آپ اس والے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح بات ہے. اس میں دیکھیے مختلف حکومتیں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جنوبی پنجاب کو پچھلی دفعہ سے اتنا زیادہ بجٹ دیا اور اتنے زیادہ پیسے دیے، لیکن یہ تفریق نہیں کرتے کہ اس تناسب سے آپ نے وسطی پنجاب کو کتنا پیسہ دیا ہے. اس میں صرف آپ کو ایک ہی مثال دوں گا جس سے آپ کے قارئین خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ موجودہ حکومت نے اسپیشل پیکج جنوبی پنجاب کے لیے اعلان کیا تھا جو 5 سالوں میں سے صرف 2 سال ملا ہے. تیسرے سال ملا، چوتھے سال ملا، جس میں 3 ڈویژنز بہاولپور، ملتان اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لیے انہوں نے فی ڈویژن 5 ارب دیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے. اب 2 سالوں میں یہ بنتا ہے 30 ارب. اب لاہور کے اندر ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر 40 ارب لگ رہا ہے میٹرو بس کے اوپر. اب خود آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم کوئی جاہل ان پڑھ تو نہیں ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں لگتا. اب یہاں آپ دیکھ لیں 2 سال کے اندر 3 ڈویژنز کو یہ پیسہ ملا ہے اور ادھر ایک پروجیکٹ کے اوپر. ہمارے پاس ہسپتال نہیں ہے، ہمارے پاس اسکولوں کا برا حال ہے. میرے اپنے ضلع کے اندر تقریباً 100 ڈرنکنگ واٹر سپلائی سکیمز جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں کہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو چلانے کے لیے، اور ادھر 40 ارب روپیہ ایک بس کے منصوبے پہ لگ رہا ہے. تو یہ زیادتی نہیں ہے، یہ ہماری محرومی نہیں ہے. یہی محرومیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ آواز اٹھی ہے کہ جی صوبہ علیحدہ ہونا چاہیے. اصل چیز ہوتی ہے فائنینشیل ریسورسز. جب ہمارے پاس جنوبی پنجاب کے اندر فائنینشیل ریسورسز ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوں گے تو امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ بہتر استعمال ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب قدرتی آفات آتی ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہمارے ملک میں آج سے 2-2.5 سال پہلے جب سیلاب آیا تو اس میں جو جنوبی پنجاب ہے اس علاقے میں جو ہے سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی اگر ایک الگ صوبہ بن جاتا ہے تو کبھی بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے ان علاقوں میں تو اس کو بہتر طور پر نمٹ سکے گی وہاں کی حکومت؟ جو سیلاب آیا تھا 2010 کے اندر جو سیلاب آیا تھا وہ آیا ہی جنوبی پنجاب میں تھا اور کسی علاقے میں نہیں آیا تھا. کام بہت ہوا، اس میں پرائیویٹ لوگوں نے، این جی اوز نے بھی بہت کام کیا، اور یہ ماننے والی بات ہے کہ وقت حکومت پنجاب حکومت نے بھی، سی ایم صاحب نے بھی اس میں کافی محنت کی اور کام کیا. لیکن یہ کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں ہے، یہ فرض بنتا ہے حکومت کا کہ جہاں پہ آفت ہو وہاں پہ وہ امدادی اشیاء بھی پہنچائیں اور وہاں پہ ان لوگوں کی تکالیف کا مداوع کریں. انہوں نے کیا، ہم ان کے مشکور ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری انتظامیہ ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے تو اس پہ کس کو اعتراض ہوگا یا کس کو اعتراض ہونا چاہیے؟ ہم اس کو اچھا چلائیں، ہم اس کو جس طریقے سے بھی چلائیں، یہ ہماری قسمت نصیب ہوگی، ہمارے لوگ فیصلہ کریں گے. اب لاہور میں بیٹھ کے یا کہیں اور بیٹھ کے یہ فیصلہ ہو کہ جی فلانی جگہ کو آپ نے 10 روپے دینے ہیں اور فلانی جگہ کو آپ نے 20 روپے دینے ہیں، اس کا فیصلہ ہم خود کیوں نہ کریں؟ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. ہم خود کریں، ہمارے انتظامات بہتر ہو جائیں گے، ہمارے فائنینشل بہتر ہو جائیں گے. یہ سیف الدین کھوسہ صاحب، آپ منتخب نمائندے ہیں، تو آپ یہ بتائیں گے کہ اس وقت جو پنجاب کی سول سروس ہے یا دوسری سول سروسز ہیں اس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کی کتنی نمائندگی ہے، یا آبادی کے لحاظ سے بہت کم نمائندگی ہے ان کی؟ بہت کم نمائندگی ہے، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور یہاں پہ کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا ہمارے پاس تعلیم کا فقدان ہے، اور اگر کوئی یہاں سے کوئی بچہ پڑھ لکھ کے آگے پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ لاہور کے جو بہتر سکول ہیں ان وہاں کے پڑھے ہوئے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ٹیسٹ میں وہ مارا جاتا ہے. ہمارے پاس ادارے ہی نہیں ہیں، ہمارے سکول ٹوٹے ہوئے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے جنوبی پنجاب سے اس وقت بیوروکریسی میں یا سول سروس میں، جیسے آپ نے فرمایا سول سروس میں ہو، آٹے میں نمک کے برابر ہے. یہ تھے سیف الدین کوسہ جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے.